बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। 16 दिसंबर जब भी आती है दाग दे के जाती है, और ये दाग पुराने भी हैं, कुछ नए भी शामिल हो गए हैं। 16 दिसंबर 2014 जिसमें हमारे नन्हे नन्हे बहुत से सिपाही जो हैं वो शहीद हुए, हमारा मुस्तकबिल कत्ल हुआ, और ये जो दुख है ये आज तक सिर्फ पेशावर के दामन पे नहीं, इस मुल्क के दामन पे ये दाग जो है ये मौजूद है, ये दुख बरकरार है। तो अब जाहिर है कि ये 16 दिसंबर 2014 का दुख है जिसको कि हम मनाते हैं, और इसके साथ साथ 16 दिसंबर 1971 का दुख है जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, और अपने वजूद में आने के सिर्फ 24 बरस के बाद पाकिस्तान को अपना बड़ा हिस्सा जो है वो खोना पड़ा। और शायद दुनिया में इसकी तारीख कम ही मिलती है कि कोई मुल्क जो है वो दो हिस्सों में बटा हो और उसका जो अक्सरियती इलाका है वो आपसे जुदा हो गया हो। ये सानेहा अचानक नहीं हुआ था, ये हादसा अचानक नहीं हुआ था। कहा यही जाता है कि परवरिश बरसों होती है और उसके बाद जो है वो सानेहे और हादसे जो हैं वो होते हैं। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस तरह हुआ था, ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने हैं। कुछ जवाब जो थे वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में दिए गए थे, लेकिन हम अपनी तारीख से हमेशा नजरें चुराते रहे, हम लोगों को नहीं बताते रहे, हम अपने मुस्तकबिल को भी नहीं बता रहे अब भी कि पाकिस्तान दो लख्त क्यों हुआ, वजूहात क्या थी और हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल ये 71 का सानेहा था, और या ये 16 दिसंबर 2014 का वाकया था। इन दोनों वाकयात से हमने क्या सीखा है, ये एक बहुत ही अहम मामला है। आज हम पर्टिकुलरली खुसूसी तौर पर इस बात पे बात करेंगे कि उस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया था वो किन हालात में था, और जाहिर है कि जनरल याहिया खान का दौर था, किस हद तक रिपोर्ट कर सकता था, उसने क्या देखा, 71 के वाकयात जो थे वो किस तरह से रिपोर्ट किए गए, और खास करके जिम्मेदारी जो है उस वक्त की वो मुख्तलिफ सियासतदानों पे तो आयद होती है, लेकिन वो हालात और वाकयात ने जो असल किरदार हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है कि भुट्टो ने इसको तोड़ा, पाकिस्तान को तोड़ा, और बांग्लादेश के बादी जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि उस वक्त के जरायद और रसायल और अखबारात जो थे क्या वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा कर पाए। इस मामले के ऊपर आज हमने एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का अपना पैनल जो है वो रखा है, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। मोहतरमा फरीदा हफीज साहिबा जो कि रिपोर्टर थी, उस वक्त फीचर राइटर थी मशरिक अखबार लाहौर में, इन्होंने क्या देखा, न्यूज रूम में क्या था, क्या हालात थे उस वक्त के, इनसे हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब नजीर लगारी साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जिया निगार हैं, उस वक्त भी फ्रीलांस सहाफी के तौर पे काम कर रहे थे और इन वाकयात को रिपोर्ट भी कर रहे थे। लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे आखिरी मेहमान बहुत ही मोहतरम और सीनियर सहाफी हैं जनाब अल्ताफ हसन कुरैशी साहब, जो कि मुदीर आला हैं उर्दू डाइजेस्ट के, और इन्होंने ना सिर्फ वहां पे जाके वाकयात देखे, रिपोर्ट किए, लिखे, तहरीर किए, और उनके ऊपर बहुत बात भी होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया है और बहुत कीमती वक्त आप तीनों ने हमें दिया है, आप सब लोगों का शुक्रिया। और सबसे पहले फरीदा साहिबा आपसे पूछना चाहती हूँ कि 16 दिसंबर 71 को आपके ख्याल में क्या माहौल था, उससे पहले का माहौल क्या था, उस दिन का माहौल क्या था, उससे अगले दिनों का माहौल क्या था? आसमा, जब कोई वाकया होता है तो नेचुरली पहले से एक माहौल होता है उसका। खबरें जो अखबारों में छप रही थी, 25 मार्च को इन्होंने आर्मी ने एक्शन शुरू किया था, उस पे भी डिवाइडेड राय थी, कुछ लोग उसके हक में थे, कुछ उसके खिलाफ थे। अच्छा, उस वक्त मैं चूंकि नए ज्वाइन किया था अखबार, इतनी ज़्यादा मेरा खवातीन का ज़्यादा था, लेकिन मैं इंटरव्यूज करने और सारा कुछ जाती थी। उनके 65 की वॉर में जो माहौल था वो मेरा ख्याल था कि ये वैसा ही होगा, लेकिन ये वैसा नहीं था, क्योंकि अजीब सा माहौल इसलिए था कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम अपनी हर खामी की जो जिम्मेदारी या दूसरों पे डालते हैं, वो अपनी नहीं उसमें देखते। और इसमें मैं तो पॉलिटिशियंस को और अपने जो है आर्मी के जो है
ان کو بلیم کرتی ہوں کیونکہ یہ میں اس کو اقتدار کی جنگ سمجھتی تھی. اگر انہوں نے لوگوں کا خیال کیا ہوتا یا جمہوریت کا جس طرح کے کہہ رہے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ ہوتا. میں اس وقت جب یہ سارا قصہ شروع ہوا تو ہمارے دفتر میں مشرق اخبار میں خبریں آتی تھیں, لوگ ڈسکس کرتے تھے اور خوش نہیں تھے اتنے. تو ایک دن میرا گھر دفتر سے بہت قریب تھا, نسبت روڈ پہ, دیال سنگھ لائبریری کے پیچھے اور نسبت روڈ پہ ہی. تو رات کے کوئی 2 بجے میں دفتر گئی. ویسے ہی ہمیں نیند نہیں آتی, ہم سڑکوں پہ پھرتے رہتے تھے, اندھیرا ہوتا تھا. میں اور میرے میاں ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے تو رو رہے تھے. عزیز مظہر تھے ہمارے, بڑے عزیز, الطاف قریشی صاحب جانتے ہوں گے ضرور انہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اچھا, جب بی بی سی کی خبریں جو آتی تھی تو ہم سمجھتے تھے جھوٹ ہے. میں خود بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ لوگ 65 کی طرح یہ لوگ وہ کر رہے ہیں سارا. لیکن جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے وہ بھی ہمارے دوستوں میں تھے, تو وہ کہتے تھے کہ بس اب تمہیں تو پاسپورٹ لے کے جانا پڑے گا. ہاں, اس سے پہلے 69 میں شکاگو میں تھی اور یونیورسٹی آف شکاگو میں جو بنگالی اسٹوڈنٹس تھے ان کا میں نے ٹرینڈ دیکھا تھا, وہ انڈین اسٹوڈنٹس کی طرف زیادہ تھا اور وہ ان کی نظر التفات بھی بہت ان کی طرف رہتی تھی. تو اس میں دیکھیں نا, غیر فائدہ تو اٹھاتے ہیں نا, لیکن ہم ان پہ ساری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. وہ بہرحال ہم بلکہ جب ہم آنے لگے تو باقاعدہ یہ ابھی 69 کی بات ہے, کہا جاتا ہے کبھی پتہ نہیں ہم لوگ مشرقی پاکستان پاسپورٹ لے کے جائیں گے, یہ ایک عام جملہ اس وقت چل رہا تھا. تو بہرحال یہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اور جب اس کے فال آف ڈھاکہ کے بعد یہاں پہ بھی جنگ شروع ہوگی نا ایک دم سے, تو بڑی حیرت ہوئی کہ یا تو ان کا خیال تھا کہ یہ اگر یہ ایسٹ پاکستان میں کچھ کریں گے تو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. تو فریدہ صاحبہ, آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں, مطلب مغربی پاکستان میں, مشرقی پاکستان کے بارے میں کوئی خبریں نہیں تھیں, اخبارات زیادہ لکھ بول نہیں رہے تھے, وہاں کی پکچر جو تھی وہ نہیں دکھائی جا رہی تھی کہ وہ کیا رہا ہے. وہ اس میں یہی تھا کہ جی فتح ہو رہی ہے, مفتی بانی کو وہ مارا جا رہا ہے, اور یہ کچھ یہ بھی آتی, کچھ حوالے بتاتے تھے کہ بھئی پاکستانی فوج بھی یہ کر رہی ہے وہ, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا. قریشی صاحب, میں آپ کے پاس اگر آؤں تو ظاہر ہے کہ 71 کا جو ماحول تھا, کیا پاکستان کے میڈیا نے انصاف کیا اس وقت جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ برسوں سے ہو رہا تھا؟ کیا ہم لوگوں نے, یعنی ہمارے میڈیا نے سچ بتایا کہ وہاں پہ اصل پکچر جو تھی وہ تھی کیا, کہ بنگالی ہم سے کیوں ناخوش ہیں, اور کیا 1 یونٹ کے بعد جو وہاں پہ ایک انریسٹ تھا وہ پاکستانی میڈیا نے بتایا لوگوں کو؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے بیشتر حکمرانوں نے آزادی صحافت پر پابندیاں لگائی رکھی, اور یہ جو واقعہ, یہ جو سانحہ پیش آیا ہے اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ لگا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ کے زمانے میں کھل کر بات لکھنا اور حقیقت بیان کرنا بہت مشکل تھا. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب 3 دسمبر کو پاکستان نے اعلان جنگ کیا, کیونکہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر گولہ باری اکتوبر ہی میں شروع کر دی تھی, اور میں اس وقت مشرقی پاکستان میں تھا, اور میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا تھا جہاں بھارت گولہ باری کر رہا تھا. اس کے بعد جیو سی سے, جو جیسور کے جیو سی تھے, ان سے ملا اور ان سے ساری صورتحال پر بات کی. جیسور بہت اہم چھاولی تھی کیونکہ بھارت کی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہوتے ہی ان کا سامنا جیسور چھاولی سے ہوتا تھا.
تو میں نے GOC صاحب سے بات کی کہ آپ نے پوری فوج سرحدوں پر لگا دی ہے اور ان کے درمیان بڑے بڑے گیپ ہے اور چھاونی کے اندر آپ کی اسٹریک بہت کم ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو گیپ ہے اس گیپ میں سے دشمن داخل ہوگا اور وہ آپ کی چھاونی کا پیچھے سے محاصرہ کر لے گا اور شاید آپ کو لڑنے کی بھی مہلت نہیں آئے گی. تو یہ صورتحال بتانے کے بعد پھر میں مغربی لاہور آ گیا. لاہور میں ہمارے دوست راؤ صاحب جو تھے راؤ بلال خان جی راؤ امراؤ خان جو تھے جنرل امراؤ خان یہ مشرقی پاکستان میں رہ چکے تھے اور انہوں نے ایک ڈیو کی باقاعدہ 2 سال یا 3 سال کمال کی تھی. انہوں نے مجھے 13 دسمبر کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم نے اعلان جنگ کیا ہے لیکن ہمارا جو مغربی پاکستان کا محاذ ہے جی اس پر ہماری پیش قدمی نظر نہیں آ رہی تو اس لیے ہمیں راولپنڈی جا کر صورتحال کا پتہ کرنا چاہیے. میں ان کے ساتھ ہو لیا اور ہم راولپنڈی پہنچ گئے. ٹھیک. راولپنڈی جب ہم پہنچے تو جنرل صاحب نے اگلے دن مجھے ٹیلی فون کیا کہ بھائی جو GHQ ہمارا GHQ ہے اس پر تو فالج پڑ گیا ہے اور وہاں ایک ایسی افراتفری ہے جس کی وجہ سے کوئی اچھی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے آفیسر جو ہیں ان کے درمیان آپس میں رابطے بھی نہیں ہیں. پھر ہم وہاں 4 دن وہی رہے اور 16 تاریخ کی دسمبر کو میں راولپنڈی میں تھا اپنے دوست میجر مصطفیٰ شاہین کے ساتھ. ٹھیک. ہم روزانہ 13 14 15 اور 16 کو ہم فوج کی بریفنگ سننے کے لیے جاتے تھے تو 16 تاریخ کو بھی ہم گئے. تو جب ہم وہاں گئے 5 بجے کے قریب تو وہاں بہت انٹرنیشنل پریس بھی آیا ہوا تھا. بہت زیادہ وہ ہر روز ہی آ رہے تھے جی. لیکن اس روز ان کا ہجوم زیادہ تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جو بریگیڈیئر بریفنگ دے رہے تھے ریاض ان کا نام تھا انہوں نے بتایا بڑے دھیمے اور بڑے بہت لہجے میں مرجھائے ہوئے لہجے میں کہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف کے جو لیڈرز تھے وہاں جو کمانڈرز تھے ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے ان کے درمیان ایک مفاہمت ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ڈھاکہ میں بھارت کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں. یعنی انہوں نے تسلیم کیا جملوں میں ساری کہانی بیان کی اور ہمارے اوپر جو بجلی گری میں آپ کو اس کیفیت کا اب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. حالانکہ کوئی صاحب یہ کیا کوئی پچھتاوا موجود ہے کہ اس وقت کے میڈیا نے یہ کور نہیں کیا تھا لوگوں کو یہاں مغربی پاکستان میں نہیں بتایا آپ لوگ وہ نہیں لکھ سکے جو آپ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ کیا نہیں لکھنا چاہیے تھا اس وقت کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں تو ماشاءاللہ لگا ہوا تھا جی اور ماشاءاللہ کی جو بادشاہ کی جو خواہش تھی یا ماشاءاللہ جو چاہتا تھا اس کے خلاف لکھنا کوئی آسان کام تھا. وہاں تو سینسرشپ لگی ہوئی تھی اور خبروں کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا اور بلکہ خاص طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ بھی پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے دشمن کو دھکیل دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں آخری دفعہ جب مشرقی پاکستان سے غالباً وہ 10 اکتوبر 1971 کی بات تھی تو میں وہاں جنرل نیازی صاحب سے جو وہاں کمانڈر تھے چیف تھے وہاں کے اس علاقے کے ان سے بات کی. میں نے ان سے یہی کہا کہ صورتحال تو ہمیں بہت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کیجیے گا ہم کسی قیمت پر بھی دشمن کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور ہم آسام کو کاٹ کر
چین کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں گے اور اس کی امداد سے ہم بھارت کو شکست دیں گے. یعنی اس طرح کی غلط فلسفے مفروضے اور اس کے اوپر نیریٹو بنایا ہوا تھا اور انہی جنرل نیازی نے پھر ہتھیار بھی ڈال دیے. جی لغائی صاحب آپ سر کیا جی بالکل آپ کیا سمجھتے ہیں لغائی صاحب کہ کیا اس وقت کے میڈیا کا کردار ہونا چاہیے تھا, اور خاص کر کے ایک بڑی کنٹروورشل ہیڈ لائن تھی جس کی بعد میں عباس اطہر صاحب نے بہت وضاحت کی, لیکن اس کے باوجود وہ بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب ہو گئی اور اس کو شاید کلیئر کرنے میں وہ بھی ناکام ہوئے, ادھر ہم ادھر تم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی اور یہ سب واقعات کیا ہوئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں مجھے یہ صدمہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, اور آدھے ملک کا گنوا دینا اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے عوامل جو کار فرما تھے ان کے چہرے بھی چھپے رہے اور کبھی ظاہر نہیں ہونے دیے گئے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں اور اب میں آگے کی زندگی میں بہت مطمئن رہوں گا کہ الطاف حسن قریشی صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک ریئلسٹک اپروچ سامنے رکھ کر بات کی ہے تو میں مطمئن ہوا ہوں, اس لیے کہ ہم کھلے الگ محاذوں پر رہے ہیں ہم عموماً یا بالعموم کہ وہ ایک طرف کو ہوتے تھے اور ہم شاید دوسری طرف کو ہوتے تھے, لیکن احترام کا جذبہ ہمیشہ رہا ہے الطاف حسن قریشی صاحب کے ساتھ ہمارا. جی تو اس زمانے میں یہ جو سرخی لگی روزنامہ آزاد کے اندر کی ہیڈ لائن تھی, اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بھٹو صاحب نے اس کی وضاحت کی اور طویل بیان بھی جاری کیا تھا, اور اس دوران میں بعد میں بھٹو صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اس سانحے کے تقریباً انہی دنوں میں, کچھ دن پیشتر کام شروع کیا یا کچھ دن بعد میں ہوا, لیکن ایک طویل بیان تھا جس کو کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا تھا, دا گریٹ ٹریجڈی, عظیم المیہ کے نام سے یہ چھپا بھی تھا کتاب کی صورت میں. تو بھٹو صاحب کیا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جاؤں گا؟ یحییٰ خان چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے, لیکن ان کے سامنے اپنا LFO تھا, ایک انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جسٹس کارنلس نے وہ ڈرافٹ کیا تھا, جو ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا, اور دوسری طرف اس کے مقابل شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات تھے جس میں کہا گیا تھا کہ پرچم الگ ہوگا دونوں ملک کے دونوں حصوں کا. اور اگرچہ اس وقت مجیب الرحمان جب یہ بات کر رہے تھے, جب 6 نکات وہ ساتھ لے کر آئے تھے, اس کے بعد پاکستان کا وفاق کا جو 1 یونٹ تھا, پاکستان کا 1 یونٹ جو تھا وہ 4 صوبوں میں ہو گیا تھا, اور یحییٰ خان نے مارچ 1970 میں 1 یونٹ کو توڑ دیا تھا اور 4 صوبے وجود میں آئے تھے. تو اور الیکشن بھی 5 صوبوں کے, مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا اور 4 صوبے ویسٹ پاکستان کے, تو ان کے الیکشن ہوئے تھے. تو وفاق کی جو جورسڈکشن ہے وہ بڑھ گئی تھی. تو یعنی جغرافیہ نہیں بڑھا تھا لیکن وہ پوزیشن وہ نہیں رہی تھی, یعنی ایک پاکستان وہ اور ایک پاکستان وہ نہیں رہا تھا, بلکہ 4 صوبے ہیں, ان کا ایک وفاق, اور مشرقی پاکستان بھی اس وفاق میں شامل تھا. صحیح. تو بھٹو صاحب نے مجیب الرحمان کی یہ شرط تھی کہ 6 نکات جو ہیں اس کے مطابق پرچم الگ ہوگا, ملیشیا یعنی کہ ایک فوجی سیٹ اپ ہوگا جو ان کا الگ ہوگا, ان کا الگ ہوگا, اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ان کا الگ ہوگا اور ان کا الگ ہوگا, اور وہ کرنسی چھاپیں گے اپنی ایسٹ جو وہ حصہ ہے ملک کا, وہ کرنسی چھاپے گا, لیکن یہ دونوں صوبوں میں قابل تقسیم یعنی وہ ہوگی, قابل مبادلہ ہوگی, یعنی صوبائی خود مختاری کا ایک جی صوبائی خود مختاری کا یا ریاستی خود مختاری نہیں, یہ صوبائی خود مختاری نہیں تھی. صوبائی خود مختاری یہ ایسا نہیں ہوتی ہے, آپ یا تو فیڈریشن ہوتے ہیں یا آپ کنفیڈریشن ہوتے ہیں یا آپ الگ الگ صوبے. مگر لغائی صاحب یہ اسٹیج تک آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 یونٹ کے بعد جو تھا وہ بنگلہ دیش جو بنا اور مشرقی پاکستان کے اندر ایک انریسٹ ہوا کہ آپ 1 یونٹ نہ کریں, پارلیمانی نظام اور جمہوریت لے کے آئے, اور اس کے اندر پھر وہ یہ کر رہے تھے. کیا یہ کاز جو تھا اس کا بیسک وہ 1 یونٹ تھا جس کے بعد وہاں نفرت پیدا ہوئی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ 1 یونٹ نے یہ پھر پیرٹی بنا دی گئی اور بنگال کا رائٹ آف گورننس جو ہے اس کو سلب کر لیا گیا, اور ملک میں مارشلہ تھا, یعنی 58 کے بعد مارشلہ لگا ہے, اور جو آئین آیا 62 کا وہ بھی مارشلہ کی ہی ایک شکل تھی. بالکل ایوب خان کے وہ
ہمارے فیصل آباد کے ایک سیاستدان نے تبصرہ کیا تھا ایم حمزہ صاحب نے کہ یہ جو ہے یہ فیصل آباد کا وہ ہے گھنٹہ گھر ہے جس کے چاروں طرف گلیاں جو ہیں وہاں آ کر ملتی ہیں. یہ آئین جو ایوب خان نے بنایا ہے اس کے تمام طاقت کے سرچشمے ایک ہی ذات میں آ کر ختم ہوتے ہیں, وہ ایوب خان کی ذات ہے. تو وہ آئین جو بنایا گیا تھا اس نے اور زیادہ کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد اس سے پہلے ہو رہا تھا, آپ نے ان کا مینڈیٹ نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا 1953 میں. جب 1953 میں اے کے فضل الحق نے الیکشن جیتا, آپ نے اس کا رزلٹ نہیں بنا, 3 مہینے کے بعد آپ نے کہا یہ غدار ہے اور اس کو ہٹا دیا. پھر آپ نے کیا کیا کہ انہی کو بعد میں گورنر بنایا اور ان کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا, لیکن بعد میں ان کو گورنر بنا دیا گیا. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی, ان کو ہم نے چند سال کے بعد جو ہے اس کو کہا کہ تم غدار ہو, اور اس کے بعد ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا, ان کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا. پھر ان کو گورنر بنایا گیا. پھر اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے. مارشل لا لگنے کے اور بہت سے اسباب تھے, اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایوب خان کی ڈائریوں کو جا کر دیکھیں, وہ تو بنگال کو الگ کرنا چاہتے تھے. یحییٰ خان ہنری کیسنجر کو کہہ چکے تھے, اور ہنری کیسنجر آن دا ریکارڈ ہے کہ یحییٰ خان نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان سے بنگال سے نکل جائیں گے. تو پھر یہ سارے کا سارا کیوں ہوا؟ اچھا, پھر یہ کہ 70 میں الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے جب 1 یونٹ کو جو ہے وہ توڑا گیا اور صوبے وجود میں آ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کام کرتے ہیں تو پاکستان 5 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. بنگال, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, یہ الگ الگ ملک بن رہے ہیں, چونکہ وہ اس طرح کی خود مختاری ہر صوبے کے لیے ڈیمانڈ کرنے جا رہا تھا. پہلے تو کہہ رہا تھا کہ 2 حصوں کے درمیان ہو. جب وزیر اعظم بن رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ 1 یونٹ جو ہمارا جو 6 نکات ہیں, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے اس طرح سے 5 حصے کر دیے جائیں کہ سب کی کرنسی اپنی ہو, فوج اپنی ہو, اسٹیٹ بینک اپنا ہو, سب کچھ اپنا ہو, کاروبار بزنس بھی سب کا اپنا ہو, اپنا انٹرنیشنل کاروبار بھی سب صوبے اپنے اپنے طور پر کریں. یہ مجیب الرحمان کا تھا. اگر آپ نے اس ایجنڈے کے تحت الیکشن لڑنے کا اجازت دی تھی تو پھر آپ آئین اس طرح سے بنانے دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم فیڈریشن کے تحت رہ سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی الیکشن ہوا, الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, الیکشن کے بعد جو ہے وہ صورتحال جب ریئلائز ہوا کہ یہ تو کچھ اور زیادہ مانگ رہے ہیں, تو اس کے بعد حالات بگڑ گئے. لغائی صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گی. اور عباس اطہر صاحب اس وقت نیوز ایڈیٹر تھے جنہوں نے یہ سرخی لگائی تھی ادھر ہم ادھر تم, انہوں نے کیا کنفیس کیا تھا وہ بھی میں بریک کے بعد آپ کو سنواؤں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 1971 کا سانحہ ایک دم نہ ہوا, اور اب جبکہ ہم تاریخ میں سے, تاریخ کے اوراق سے ڈھونڈتے ہیں صورتحال, بہت کم ہمیں پاکستان کے اندر, باہر کی دنیا نے تو بہت لکھا کہ وجوہات کیا تھیں, اسباب کیا تھے, پاکستان کے اندر کم نظر آتی ہیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے, لیکن وہ بھی آج تک اس طرح سے پاکستان میں نہ بتائی گئی, نہ پڑھائی گئی, نہ چھپوائی گئی. یہ جو سرخی تھی ادھر تم ادھر ہم, قریش صاحب میں اس کے اوپر آنا چاہتی ہوں کیونکہ عباس اطہر صاحب سے میں نے خود بھی یہ پوچھا تھا 2010 میں, لیکن وہ آف دا ریکارڈ تھا. پھر ٹیلی ویژن میں, پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان کا ایک انٹرویو چلتا ہے جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کیا سرخی تھی. میں وہ سنوانا چاہتی ہوں, پھر میں آپ کے پاس آؤں گی پوچھنے کے لیے. ذرا چلائے گا عباس اطہر صاحب نے کیا کہا اس بارے میں جنہوں نے سرخی لگائی تھی. آپ کے قلم سے آزاد اخبار میں ایک سرخی چھپی تھی, ادھر ہم ادھر تم, جو بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب ہوئی کہ بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان کے جو پاکستان سے علیحدہ ہوا اس میں ان کا کوئی کردار رہا, یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا. وہ ایک سبجیکٹو سرخی تھی. بھٹو صاحب لسٹر پارک کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے, بالکل, جہاں انہوں نے کمپیرزن کیا تھا کہ ادھر تمہاری طاقت ہے, ادھر میری طاقت ہے, ادھر تمہیں سیٹیں ملی ہیں, ادھر مجھے سیٹیں ملی ہیں. اس میں نے یہ سرخی نکالی, ادھر تم ادھر ہم. اس کو جیسے مرضی ہے, اس کو میں کیا اس کی سرخی کی وضاحت کروں. ملک کی تاریخ کا ایسا اس لیے مان لی کہ بھٹو کے مخالف نے اس کو ان کے خلاف استعمال کیا. بھٹو صاحب کے منہ کے الفاظ نہیں تھے لیکن انہوں نے استعمال کیا. یہ ان کے الفاظ تو تھے ہی نہیں. سو عباس اطہر صاحب, قریش صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ ان کے نہیں تھے, مگر انہوں نے اس کو لگایا ایسے, بنایا ایسے, اور وہ پھر تاریخ کا حصہ بن گئے. قریش صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کون ذمہ دار تھا سقوط ڈھاکہ کا؟ دیکھیے, ذمہ داری کا تو ہم نے تعین ابھی تک
گہرائی کے ساتھ نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 باتیں ایسی جو میں نے مشاہدہ کیا اور میں نے لکھا، میں لکھتا رہا ساتھ ساتھ. بھٹو صاحب چاہے انہوں نے یہ بات کہی ہو یا نہ کہی ہو، لیکن ان کا سیاسی طرز عمل یہی بن گیا تھا جب سے سن 70 کے الیکشن کا آغاز ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے ہماری سیاسی تاریخ میں کہ الیکشن 12 مہینے الیکشن کی مہم چلتی رہی. یعنی جنوری سن 70 میں شروع ہوئی اور وہ دسمبر تک چلتی رہی. اس وجہ سے بہت سے معاملات خراب ہوئے. دوسری بات یہ تھی کہ ہماری بدقسمتی سے، اور جو ابھی تک وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف اداروں نے اور مقتدر حلقوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ملک کے اندر قومی سیاسی جماعتیں مضبوط نہ ہونے پائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 70 میں الیکشن لڑنے والی علاقائی جماعتیں دھاندلی کے ذریعے کامیاب ہو گئیں اور کوئی قومی جماعت اپنا وہاں کوئی نمائندگی نہیں لا سکی. تو یہی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قومی حکومتوں کی کمزوری وجہ بنی. چنانچہ الیکشن کے جب نتائج آئے تو مشرقی پاکستان سیاسی طور پر تقسیم ہو چکا تھا اور 2 علاقائی طاقتیں ابھر کر آئی تھی جنہیں پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی جو آگے جو مستقبل تھا اس سے زیادہ انہیں اپنے اپنے علاقے میں اقتدار حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش وہ کر رہے تھے. ٹھیک. تو دوسری بڑی بات جس کی وجہ سے یہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے پاکستان میں آئین کی اہمیت اور اس کی افادیت کو تسلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک. آپ اندازہ کیجئے کہ سن 1956 میں بڑی کوششوں کے بعد، یعنی دونوں بازوؤں کے سیاستدانوں نے کئی برسوں بلکہ کئی مہینوں انہوں نے غور و خوض کے بعد ایک دستور تیار کیا جس پر اتفاق رائے ہوا. اس کی وجہ سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا. لیکن ایوب خان صاحب نے اس عمرانی معاہدے کو، جس میں دونوں طرف کے بازوؤں نے مل کر ایک ساتھ چلنے کا عہد کیا تھا، انہوں نے وہ دستاویز پھاڑ ڈالی. چنانچہ وہ بنیاد ختم ہو گئی جس کی بنیاد پر دونوں بازوؤں کو اکٹھا رہنا اور ایک پاکستان کی حیثیت سے آگے بڑھنا تھا. بالکل. اچھا، بالکل کوئی صاحب، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے آئین یا کسی بھی ملک کے لیے آئین کتنا ضروری ہے، پارلیمانی جمہوریت کتنی ضروری ہے. لغائی صاحب، یہ صدارتی نظام کی ہم پھر آج کل سنتے ہیں. اس وقت صدارتی نظام تھا، 1 یونٹ بنا دیا پورے ملک کو، صدر صاحب تھے، فرد واحد کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. تو آپ کے خیال میں یہ سول ریزن تھی کہ جس میں بنگالیوں کے اندر جو تھا یا بنگلہ دیش میں رہنے والوں کے اندر ایک علیحدگی کا احساس جو ہے اس نے جنم لینا شروع کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ افسوسناک حقیقت ہے. جی لغائی صاحب، میں کوئی صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی لغائی صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ افسوسناک حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے جناب الطاف حسن قریشی صاحب نے. بات یہ ہے کہ ایک تو آئین کو تسلیم نہیں کیا، کسی بھی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے آئین کو نہیں تسلیم کیا. ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر نے 56 کا آئین توڑا، دوسرے مارشل ایڈمنسٹریٹر نے جو ہے وہ 62 کا آئین توڑا، تیسرے مارشل ایڈمنسٹریٹر نے 73 کا آئین جو ہے اس کو توڑا، چوتھے مارشلہ لگانے والوں نے اعلان نہیں کیا مارشلہ لگانے کا، لیکن آئین کو ابائنس میں رکھا. اعلان بھی یہی کیا کہ آئین کو ابائنس میں رکھا. تو یہ جو مارشلہ لانے والی قوتیں رہی ہیں ملک کے اندر،
وہ ایبسولوٹ پاور چاہتی ہیں، اور ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ صدر کی ذات میں جمع کرنا چاہتی ہیں، اور صدر کا منصب وہ خود رکھنا چاہتی ہیں. یہ ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، اور یہ خواہش کا اظہار آج کل بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب بل ملک کے اندر صدارتی نظام ہونا چاہیے. کیونکہ سیکنڈ نیریٹو کو اسپیس ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نیریٹو کو بہت اسپیس ملتی ہے کہ جی پارلیمانی نظام کو ختم کیا جائے. مجھے یہ خدشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پارلیمانی نظام کو ختم کرنے کی قیمت ملک کی قیمت ہوگی. ہمیں ملک کو داؤ پر لگانا پڑے گا. یہاں تک میں بات کرتا ہوں. ہم پیچھے واپس چلتے ہیں. ایک موقع موجود تھا جب سیلاب آیا ہے اکتوبر نومبر میں، اور نومبر کا جو سیلاب تھا اتنا تھا کہ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں ایسٹ پاکستان میں، اور غالباً الطاف حسن قریشی صاحب شاید اس وقت واپس آ چکے تھے جب سیلاب آیا ہے، یا اس وقت نہیں تھے، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، وہ خود بتا سکیں گے. لیکن وہاں پر ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود بھاشانی نے اس لیے بائیکاٹ کیا الیکشن کا، مولانا عبدالحمید بھاشانی نے، کہ چونکہ سیلاب آیا ہے ہم الیکشن کی مہم نہیں چلا سکتے، تو اسپیس دیا گیا مجیب الرحمان کو، بھاشانی کو ایک طرف کر دیا گیا. اگر بھاشانی میدان میں ہوتے تو یہ نقشہ نہ ہوتا. الیکشن کا رزلٹ جو یک طرفہ شیخ مجیب الرحمان کے پاس چلا گیا، وہ الیکشن کا نقشہ اس طرح نہ ہوتا. شیخ بھاشانی کے آنے کے بعد ایسی قوت، ایسا نقشہ بنتا جس سے آپ پاکستان کو اور وفاق کو بچا سکتے تھے. لیکن یہ موقع خود ضائع کیا یحییٰ خان نے. یعنی لغائی صاحب اب بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ کسی کو آپ الیکشن سے آؤٹ کریں، کسی کو ان کریں، جو اس وقت صورتحال تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تب سے اب تک بدلا کچھ نہیں ہے سچ؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک، چیزوں کو ہم نے صحیح تناظر میں دیکھا نہیں ہے. ہم تاریخ سے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس کے بین الاقوامی پاکستان کو دو حصے کرنے میں، 2 لاکھ کرنے میں بین الاقوامی حساسیت تھی، بالکل تھی. امریکہ اس بات پر ناراض تھا کہ ہم سیٹوں کے رکن تھے، اور ایسٹ پاکستان کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کی طرف سے ویٹنام کے اندر ہم ان کو فوجی امداد دیں، اور ہمارے جا کر نوجوان جو ہیں، ہمارے جو سپاہی ہیں، وہ جا کر لڑیں ویٹنام میں ان کے خلاف، لیڈوان اور گیاب کے خلاف. اور ہندوستان کا اپنا ایک وہ تھا، بالکل ہندوستان بھی چاہتا تھا، ہندوستان بھی پاکستان کو ظاہر توڑنا چاہتا تھا، مگر ہمارے اپنے کیا غلطیاں ہماری تھیں اس کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. میں چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں فریدہ صاحبہ، اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گی کہ 71 میں اس وقت جب آپ کو یہ خبر ملی تو کیا صورتحال تھی. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فریدہ صاحبہ، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا ہے، اور چونکہ میں آپ ہی کو سن رہی تھی ایک اور انٹرویو میں، تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ حالات ہوں گے مشرقی پاکستان کے، تو وہ ایک اچانک والی خبر تھی، غیر متوقع خبر تھی مغربی پاکستان کے لیے. تو صورتحال کیا تھی؟ کتنا دکھ ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ روئے ہیں اور اب بھی روتے ہیں جیسے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی تھا. لیکن جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ وہاں جب سیلاب آیا ہے تو جنرل اعظم تھے ایسٹ پاکستان میں، انہوں نے وہاں بہت کام کیا، اور بنگالی جو تھے وہ ان کے بڑے مداح ہو گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اندر والوں کے قصور ہے نا. جب پتہ لگا کہ بھئی ادھر والوں کو کہ جنرل اعظم صاحب بہت پاپولر ہو رہے ہیں، تو انہیں واپس بلا لیا گیا، اور ان کی جگہ عبد المنعم خان کو گورنر بنا کے وہاں بھیج دیا، جنہوں نے کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کافی ان کے نواب فیملی کے تھے اور یہ کیا. تو ان چیزوں نے بڑا نقصان پہنچایا، نفرت پیدا کی انہوں نے. اور جو پاکستانی، جو ویسٹ پاکستانی جو اچھے بھی تھے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تر اچھے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی جب ایک سیلاب آتا ہے، جب ایک موب ہوتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. موب سائیکالوجی جو ہے انٹرسٹنگ ہے. کوئی صاحب، اس پہ میں آپ کا جاننا چاہوں گی تبصرہ، کیونکہ آپ نے بھی اس زمانے میں ایک سیریز لکھی تھی جو کہ بڑی مقبول ہوئی، بعد میں ان پہ تنقید بھی ہوئی، محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں اس پاکستان میں اس وقت. جبکہ جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہ پبلش ہوئی تو بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، جو میں نے پڑھا ہے. تو سر کیا تھا، کیا مطلب واقعی ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈال دی گئی اس کے بعد؟ دیکھیے آسما صاحبہ، بات یہ ہے
کہ میں نے سن 66 میں یہ مضامین کا سلسلہ شائع کرنا شروع کیا تھا کہ محبت کا زمزم بہ رہا ہے. یہ 1966 کی بات ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. 1966 میں وہاں پاکستان سے محبت کرنے والوں کی اکثریت تھی جی. اور وہ میں نے چونکہ اس پر پورے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا تھا 6 دکات کے اعلان کے بعد میں سب لوگوں سے ملا تھا. تو اس میں جہاں 6 دکات کی حمایت موجود تھی لیکن ایسی تعداد بڑی تعداد میں لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ مجیب الرحمان ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات میں نے اس پر لکھا اور میں نے ساتھ میں سارے مسائل کا ذکر کیا اور ان کا حل پیش کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مغربی پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے 6 نکات کا تجزیہ کرنا، اس کی تمام باتوں کو سمجھنا، اس پہ غور اور نہیں اس کی کیا. بنیاد پر مجیب الرحمان سے بات کرنا یہ غیر ضروری سمجھا. بالکل. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب انتخابات ہو گئے سن 70 کے اور مجیب الرحمان نے ساری نشستیں 2 کے سوا جیت لی تو یحییٰ خان صاحب بہت تردد کے بعد وہ مشرقی پاکستان آئے مجیب الرحمان سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو اس وقت گورنر جو تھے وہ ایڈمرل آسن تھے. ٹھیک. میری ان سے بعد میں جب وہ اپنا منصب چھوڑ کر آئے میری ان سے بہت طویل ملاقات ہوئی. ٹھیک. انہوں نے بتایا کہ جب یحییٰ خان آئے اور مجیب الرحمان سے ملنے گئے اور مجیب الرحمان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا دستور جو ہے اب 6 نکات کی بنیاد پر بنے گا، ٹھیک. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو وہ گورنر صاحب نے ایڈمرل صاحب نے مجھے بتایا کہ یحییٰ خان نے کہا کہ بھی ایڈمرل صاحب یہ 6 نکات کیا ہیں؟ تو میں حیران رہ گیا کہ بھئی جس 6 نکات پر ساری جنگ لڑی جا رہی تھی سن 70 کی الیکشن کی، ہمارے صدر صاحب ان 6 نکات سے واقعی انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. ہماری بیشتر جماعتوں نے نہیں پڑھا تھا. تو جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. بالکل. اور میں آخر میں گفتگو تو بہت کی جا سکتی ہے بالکل سر، لیکن میں آپ کے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو. ایک تو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہوا جی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسائل کا سیاسی حل نکالنے کے بجائے فوجی حل نکالنے کی طرف رجحان تقویت پاتا چلا گیا. بہت اچھا. بہت ایک تو اس وجہ سے اس لیے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں سیاسی سوچ اور سیاسی عمل پر توجہ دینی چاہیے. جی بہت ہی اچھی بات کی قریشی صاحب آپ نے. جی سر آپ کہہ دیں اگلی بات بھی کیونکہ وقت اتنا کم ہے اور میری خواہش ہے کہ دوسری ختم کرنا. جی دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو پاکستان کو 2 لخت کرنے کی سبب بنی ہے. بالکل تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. بالکل. تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر اب اللہ تعالی ہمیں آزادی کو 75 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور ڈائمنڈ سینچری جو ہے وہ آ رہی ہے جی اب وہ 2022 میں نا ایسا تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک بات. ہم 75 سال بڑے وقار کے ساتھ بنائیں. جی ہاں. اور اپنے جو معاملات گھر کے معاملات درست کریں اور پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام دے کہ پاکستان ایک صحت مند بن سکے. بالکل سر بالکل. اور جمہوریت سے گہری محبت کرنے والا. بالکل سر. لغائی صاحب بہت ہی خوبصورت قریشی صاحب نے وائنڈ اپ بھی کر دیا ہے. میں ایک جملہ چاہوں گی آپ سے بھی کہ اگر میڈیا کو آزادی دی جائے اور وہ صحیح تعین کر سکے چیزوں کا تو شاید ویسے حالات نہیں ہوں گے جیسے کہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہمیں سانحے کی صورت میں دیکھنے کو ملے. کیا آپ اگری کریں گے لغائی صاحب؟ 100% جو کچھ کہا ہے
जनाब कुरैशी साहब ने, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। और ये अब भी वक्त है हमारा कि हम उस सारी सूरत हाल को असर नौ सोचें कि जो इसका सबब बना था, और जो लोग इसमें किरदार थे उनका तयन होना चाहिए। एक याद दिलाना चाहता हूँ, जब शेख मुजीबुर रहमान और याया खान के मुज़ाकरात हुए थे तो भुट्टो साहब भी वहीं पर थे, और भुट्टो साहब के भी मुज़ाकरात हुए थे, और कश्ती में बैठकर इन्होंने मुज़ाकरात किए थे। इनका ख्याल था कि शायद बगें होगी, और बाद में मुस्तफा खर ने और भुट्टो साहब ने खुद बताया था कि वो कह रहे थे कि 6 नुकात की बात को आप इतना सख्ती से ना करें, पाकिस्तान को एक वफाक रहने दें, और ये पाकिस्तान जो है कॉन्फेडरेशन नहीं बन सकता है, 1000 मील का फासला है, हम अलग अलग रहकर इस तरह से नहीं चल सकते। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अगले दिन मुज़ाकरात होने थे भुट्टो साहब के भी और याह्या खान के भी, लेकिन अगले दिन 25 मार्च 1971 को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया, और मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत ही खतरनाक नतायज बना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मामलात का हल सियासी हल होना चाहिए, जो कि 71 में सियासी हल निकल रहा था, लेकिन फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद नतीजा पाकिस्तान के 2 लख्त होने में निकला की सूरत में निकला। और इसके साथ साथ मीडिया अगर सही मानों में तस्वीर पेश करता उस वक्त, तो जाहिर है कि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। और यही है कि आज भी सेंसरशिप हल नहीं है। आप लोगों को सच कहने दें, सच लिखने दें, सच बोलने दें, ताकि हम अपनी गलतियों का एहसास कर सकें, तदारुक कर सकें। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।